बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रवायात में आता है कि दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्न ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो गली में खेल रहे थे और उनके साथ हसन और हुसैन वो भी उन्हीं के साथ खेल रहे थे। किसी बात पे बच्चों में तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ तो हसन या हुसैन में से किसी ने कहा कि जा हमारे गुलाम के बेटे। अब्दुल्ला बिन उमर को बड़ा महसूस हुआ क्योंकि वो खलीफा के बेटे थे। वो भागते हुए बाबा के पास आए और उन्हें शिकायत की कि मुझे हसन और हुसैन ने कहा है कि जा हमारे गुलाम के बेटे। तो हज़रत उमर इब्न ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ और उनको कहो कि ये बात वो लिख के दे सकते हैं। जाकर अब्दुल्ला बिन उमर ने बाप का पैगाम दिया तो ज़ाहिर है वो जन्नत के शहज़ादे थे और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने फ़ौरन लिख दिया कि जा हमारे ग़ुलाम के बेटे। वो रुका लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वो अपने बाबा के पास आए और वो कागज़ उनके हाथ में दिया तो वो कागज़ हज़रत उमर इब्न ख़िताब ने चूम के वो अपनी जेब में रख लिया। अब्दुल्ला बिन उमर बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि बाबा ये क्या था। तो हज़रत उमर मुस्कुरा कर बोले कि मैं मैशर में ये दिखाऊंगा कि आपके नवासों ने मुझे अपना गुलाम कहा था। ये बेटे थे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के। जब दूसरे खलीफा इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे एक कागज़ के टुकड़े को, तो आप अंदाज़ा करें कि उनके वालिद ग्रामी वो किस मुकाम पर फायज होंगे। ये रवायात हैं, लेकिन जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि कभी भी किसी सहाबी ने वो अपना कंपैरिजन वो अहले बैत के साथ नहीं किया। हज़रत हुज़ैफ़ा आपके करीबी साथी थे। वो एक रात सोए हुए थे कि उनकी बीवी ने उन्हें झंझोड़ कर जगाया। जब वो जागे तो बाहर आवाज़ आ रही थी कि अली कत्ल हो गए, अली मारे गए। ये एक फिक्र नहीं था। मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये आखिरी चट्टान थी। चौथे खलीफा राशिद और इमाम अव्वल मौला अली अलैहिस्सलाम वो आखिरी चट्टान थी जो मुसलमानों पर एक चादर की तरह तनी हुई थी, क्योंकि उनकी शहादत के बाद वो हम जिन फितनों का शिकार हुए आज तक हम उनका सामना कर रहे हैं। रावी कहते हैं कि जब रमज़ान शुरू हुआ तो मौला अली का जो शेड्यूल था वो तब्दील हो गया। पहले वो मस्जिद में वाइज़ जो है रमज़ान से पहले वाइज़ करते, नसीहतें करते, लेकिन ये जो स्पेशल रमज़ान शुरू हुआ तो इसमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत जल्द अल्लाह पाक के पास जो है वो पहुंच जाएंगे। और इस पे उनके साथी काफ़ी अफसुर्दा होते और काफ़ी जो है गिरिया करते। एक दफ़ा का जिक्र है कि अब्दुर्रहमान इब्न मलजम मलऊन उनके साथ आपका सामना हुआ और आपने उसे अपने करीब बुलाया। जब वो मौला के करीब आया तो आपने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। बाप का नाम मुलजिम कहा गया और फिर कबीले का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बनी मुराद से हूँ, यानी मुरादी हूँ। और हज़रत अली ने फरमाया कि तुम मुझे कत्ल करोगे। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि मौला मैं तो आपके साथ जंग कर चुका हूँ। और वाकई वो एक जंग में मौला अली की तरफ से लड़ चुका था, लेकिन मौला ने इसरार जारी रखा। तो
عبد الرحمن ابن ملجم نے وہ جو پاس تلوار تھی وہ علی کے سامنے، مولا علی کے سامنے پھینک دی کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ تلوار سے ابھی مجھے جو ہے وہ قتل کر دیں۔ تو مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بنی ہاشم پر یہ جچتا نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہونے سے پہلے کوئی اقدام کریں، ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے اور میں تمہیں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اگر تم نے بچنا ہے میرے قتل سے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ واقعی عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ یمن کی طرف چلا گیا تھا، لیکن 15 رمضان کے بعد وہ پھر واپس آ گیا، اور پھر کہانی شروع ہوئی۔ وہ جو حسینہ عالم تھی کوفہ کی کتام، وہ کتام کے جو ہے نا وہ ہتھے چڑھ گیا، جس کے بھائی اور جس کا باپ وہ نہروان میں مولا علی کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے تھے۔ کتام اتنی خوبصورت تھی کہ ابن ملجم اس کی زلفوں کا اور آنکھوں کا شکار ہو گیا۔ تو کتام نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی، شادی کرے گی، لیکن اس کا جو مہر ہوگا وہ مولا علی کا سر ہوگا۔ اس بات پہ وہ رضامند ہو گیا، اور پھر وہ دن آ گیا جس دن عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے آپ کے سر پہ جو ہے وہ ضرب لگائی اور آپ کے سر میں شگاف پڑ گیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو تلوار تھی اس کو اچھی طرح تیار جو ہے وہ کتام یا کتامہ نے کیا تھا، اس کو بڑا زہر آلود کیا گیا تھا، اور یہی وہ زہر تھا جو مولا کے جسم میں پھیلا اور جس سے مولا کی شہادت ہوئی۔ مولا نے یہ بھی فرمایا وصیت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہ مجھے ایک ضرب سے جو ہے وہ مارا گیا ہے، تم لوگ بھی ابن ملجم کو ایک ضرب سے قتل کرنا اور لاش خراب نہیں کرنا۔ ہاں، اگر میں بچ گیا تو یہ میرا اور ابن ملجم کا معاملہ ہوگا، میں جو چاہے کروں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے فضائل حضرت محمد مصطفیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے بیان کیے، وہ شاید ہی کسی اور صحابی کے یا کسی اور اہل بیت کے بیان کیے ہوں، کیونکہ وہ دنیا میں اور آخرت میں مولا علی کو اپنا بھائی ڈکلیئر کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ مولا علی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ غدیر خم کے موقع پر آپ نے مولا علی کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پھر واقعہ پیش آیا جو ہے وہ خیبر کا، یعنی آپ نے فرمایا خیبر کافی مشکل جو ہے وہ مرحلہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو نہ صرف اس خیبر کو فتح کرے گا بلکہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آئی کہ صبح جو ہے وہ پرچم کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بات فتح کی نہیں تھی، بات دوسری تھی کہ جس سے اللہ خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے، بات اہم یہ تھی۔ تو اگلے دن جب اجتماع ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ اپنے خیمے میں ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، اس لیے وہ نہیں آئے۔ آپ نے بلوایا اور اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں۔ تو پرچم مولا علی کے ہاتھ میں دیا گیا، اور پھر بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ واقعہ اور مقابلہ ہے مرہب کا، جب آپ نے مرہب کو شکست دی اور مسلمانوں نے یہودیوں کے مضبوط گڑھ کو اکھاڑ پھینکا، اور آج تک یہودی جو ہے وہ خیبر کی شکست کو نہیں بھولے، اور آج تک وہ خیبر کے زخم چاٹ رہے ہیں۔ یہ فتح یہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کو باب العلم قرار دے دیا گیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اب اگر جو بھی مہذب بندہ ہے یا مہذب قوم ہے تو وہ گھر میں دروازے سے داخل ہوگی، دیوار پھلانگ کے تو داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو آپ نے علی کو کراس کرنا ہوگا، اور علی کے ذریعے آپ آسانی سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے محبت کرو، اگر تم میری سنت پہ عمل کرتے ہو تو علی کے اعمال پہ عمل کرو، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا بلکہ منافق، یعنی ان سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہے، اور ان سے محبت رکھنے والا جو ہے وہ مومن ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آج وہ خراج تحسین اپنی طرف سے ٹوٹا پھوٹا وہ پیش کرنا تھا، جس طرح میں نے بتایا کہ چوتھے خلیفہ راشد اور امام اول حضرت علی بن ابو طالب علیہ السلام کو، جن کی اسلام میں چاہے وہ جنگ بدر ہو چاہے وہ جنگ احد ہو، یعنی سوائے غزوہ تبوک کو چھوڑ کر، جب حضرت علی کو، مولا علی کو مسلمان جو ہے وہ بچوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے پیچھے چھوڑا گیا، جب مولا علی نے فرمایا کہ آپ مجھے کیوں لے کر نہیں جا رہے، تو آپ نے فرمایا کہ علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب روم کی اور فارس کی سلطنتیں فتح ہوئیں تو اس وقت حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ وہ جا کر ان کا معائنہ کریں اور دیکھیں۔ سارے صحابہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو شیرازہ بکھر جائے گا، لیکن آپ نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ اور جب آپ دورے پر تشریف لے گئے تو تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنا قائم مقام وہ مولا علی علیہ السلام کو بنایا، یعنی حضرت عمر کی غیر موجودگی میں اسلامی جو سلطنت تھی اس کے اب سربراہ یا اس کے قائم مقام خلیفہ وہ مولا علی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے دو بیٹے جن کو جنت میں جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے، انہوں نے اسلام کے لیے جو بیش بہا قربانیاں دی، یعنی یہ پورا خاندان ہی۔ مولا علی کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عباس علمدار کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ علی آخری چٹان تھے، وہ ہمارا بھرم تھا، وہ ہماری یکجہتی تھی، وہ ہمارا اسلامی بھائی چارہ تھا، لیکن آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سٹیٹس کو برداشت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، 4 خلفاء میں سے یعنی 3 خلفاء کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا، عثمان ابن عفان کو شہید کیا گیا، اور چوتھے خلیفہ راشد اور امام اول مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ میں ایک ویلاگ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جس دن مولا علی کے سر پر ضرب لگی اور وہ صاحب فراش ہو گئے تو کوفہ میں ایک صحابی نے بڑی مشہور بات کی تھی اور بڑی کمپریہنسو بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ علی کے جانے کے بعد آج سے ثوابوں اور گناہوں کے دن گزر گئے، لد گئے، یعنی کتنا زیادہ زور دیا جاتا تھا ثواب پہ اور گناہ پہ، اچھائی پہ اور برائی پہ اور عدل، یعنی پوری کی پوری۔ حالانکہ جو ہم 4 سال 4.5 سال کی خلافت کا جائزہ لیں تو اکیلے رہ گئے تھے، یعنی مولا علی علیہ السلام وہ آہستہ آہستہ اکیلے ہوتے چلے گئے، کارنر ہوتے چلے گئے، یعنی جو بہت با اعتماد جو ہے وہ ساتھی تھے، جو بہت با اعتماد اور ٹائم ٹیسٹڈ جو ہے وہ ساتھی تھے، وہ آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ اور جب مولا کی جو خلافت آئی تو اس وقت وہ اکیلے سے جو ہے وہ لگتے تھے، بہت زیادہ فتنوں کا دور تھا، امیر شام نے وہ جو ہے علیحدہ بغاوت کر رکھی تھی، تو جو مولا علی کا جو دور تھا وہ کافی مشکل اور فتنوں سے
بھرا ہوا تھا، وہ ایک شہر کی طرف توجہ دیتے تو دوسری طرف سے شورش پھوٹ پڑتی۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ کسی بھی جو ہے وہ صحابی سے، اب جو دلیل دی جاتی ہے کہ جی وہ چوتھے نمبر کے خلیفہ تھے، اس سے پھر ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ یعنی یہ نمبر گیم تو ہوتی نہیں ہے نا کہ آپ گیج کریں کہ یہ نمبر گیم ہے، یعنی وہ امام اول بھی ہیں، اگر خلیفہ جو ہے نا وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، تو بہرحال یہ جو ہے وہ نمبر گیم میٹر نہیں کرتی۔ ان کا جو تقویٰ تھا، ان کی جو سخاوت تھی، ان کی جو شجاعت تھی، ان کی جو سادگی تھی، وہ میچ لیس تھی، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور میں بار بار جس بات پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ہمارا بھرم تھے، وہ ہمارا پردہ تھے، وہ ہمارا قلعہ تھے، وہ ہماری آخری چٹان تھے، جو آخری چٹان گری اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان نہ صرف دنیاوی طور پر فتنوں کا شکار ہوئے بلکہ دینی طور پر بھی وہ نئی نئی بدعتوں کا اور نئے نئے فتنوں کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ تو آج میں نے مولا علی علیہ السلام کے جو ہے وہ دن کے حساب سے سوچا کہ ان کی یہ تو خیر میں نے ان کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو مجھے آتے تھے میں نے ان کو جو ہے نا وہ ان کا ذکر کیا ہے، کہاں میں، کہاں مولا علی، کہاں ان کا ذکر، کہاں ان کی شان، اس پہ جو ہے وہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اس پہ جو وائز اور ذاکرین ہیں وہ پورا دن بولتے ہیں، پورا ہفتہ بولتے ہیں، پورا عشرہ بولتے ہیں، لیکن ان کو یہ 6-7 منٹ میں کور کرنا یہ ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے۔ یعنی اللہ پاک اس کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ میں نے کہا آپ کے سامنے بھی ان کا ذکر کر دوں کہ وہ صرف چوتھے جو ہے وہ خلیفہ راشد اور امام اول نہیں تھے، بلکہ وہ ایک روشنی کا مینار تھے، وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھے، ہر لحاظ سے ایک مکمل اور ایک جامع پرسنالٹی تھے۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ساری عمر بسر کی، اور حقیقی چچا زاد تھے آپ کے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو ہے وہ داماد تھے۔ تو یہ تھوڑا سا ذکر تھا ان کے حوالے سے، اور بڑی کمپریہنسو لائن تھی کہ اٹھو اٹھو، جو حضرت حذیفہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ علی مارے گئے۔ یہ ایک لائن نہیں تھی، یہ ایک فلسفے کا مارا جانا تھا، یہ ایک عہد کا مارا جانا تھا، یہ ایک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ دور کا مارا جانا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی مولا علی کو یاد کرنے کے بعد پاکستانی سیاست پہ، جسے میں کت خانہ کہتا ہوں۔ تصدق حسین جیلانی نے 75 سال کی عمر میں اپنی عزت بچا لی۔ خیر انہوں نے بھی عزت کچھ اس طرح نہیں بچائی، دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کو بھاگنا پڑا، ان کے گھر سے مخالفت ہوئی، ان کے بیٹے نے ان کی مخالفت کی، 300 وکلاء نے سائن کر کے وہ اپلیکیشن کہہ لیں یا لیٹر کہہ لیں، انہوں نے کہا جی ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اور کوئی راستہ نہ بچا، تصدق حسین جیلانی نے شکریہ ادا کیا وزیر اعظم کا، اس کے علاوہ کابینہ کا، اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کا، اور اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہ آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، لیکن مجھے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس پہ اعتراض ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے، لہٰذا آپ اس کو ڈیل کریں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے بیک فٹ پہ جاتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ فل بینچ بنا دیا، فل بینچ مین کے ایک لارجر بینچ بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ کیوں شامل ہیں، اس بینچ میں منصور علی شاہ کیوں شامل ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا، وہ تو مدد کے لیے بھاگ گئے تھے شہباز شریف کے پاس، یعنی جن کے خلاف شکایت تھی قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ، وہ اسی اطار کے لونڈے کے پاس بھاگ گئے کہ جی ایک رکنی کمیشن بنا دیں۔
میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ اگر ذرا سی اخلاقیات ہوتی نا قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ میں، یہ دونوں اس وقت تک مستعفی ہو چکے ہوتے۔ اگر یہاں پہ کوئی گورا ہوتا، یہاں پہ کوئی کافر ہوتا، یہاں پہ کوئی ملحد ہوتا، وہ استعفیٰ دے کر گھر جا چکا ہوتا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ لوگ تو آپ کو پتہ ہے بارش ہیں، حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، آیتوں کے حوالے دیتے ہیں، ان کو اپنی تنخواہ، ان کی مراد، ان کی پنشنیں، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جی مجھے ایکسٹینشن دی جائے، اور ان کی دم پکڑ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ ان کو ایکسٹینشن ملی تو میرا بھی الو سیدھ ہو جائے گا، میں کوئی 5 سال زیادہ ملے سن سپریم کورٹ کھڑپینچی کروں نے، بدماشی کروں نے، کیونکہ یہ جو عدالتیں ہیں نا، عدالتاں چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ سن، چاہے لوور کورٹ سن، اتھے عدل کو نہیں، اتھے انصاف کو نہیں، اتھے کھڑپینچی ہے کہ میں کھڑپینچاں، میں اپنی مرضی کرے ساں، اور پھر بلیک میلیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اس کو پی ٹی آئی کے لیڈر کو جب 6 7ویں دفعہ گرفتار کیا گیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج نے دباؤ کا اندازہ کریں اسے کہا کہ یار باہر جا کر پریس کانفرنس کر لو، اپنی بھی جان چھڑاؤ اور ہماری بھی جان چھڑاؤ۔ یہ کھڑپینچیاں ہیں۔ اب ورنہ کس لحاظ سے یہ دو تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، یہ تو جو ہے نا وہ صدق حسین جیلانی کا کمیشن بنا چکے تھے، اب پھر کس منہ سے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔ اچھا، جو بینچ بنایا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں، مسرت ہلالی بھی ہیں، یہ دو وہ جج ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بلے کا نشان چھینا، یہ دو وہ جج ہیں جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، یہ دو وہ جج ہیں جنہوں نے پوری پی ٹی آئی توڑی، یہ دو وہ جج ہیں جنہوں نے مخصوص نشستیں نہیں دی۔ اب یہ کس منہ سے اس بینچ میں بیٹھے ہیں؟ اچھا، پھر عائشہ ملک کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اس بینچ میں؟ جسٹس منیب اختر کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اس بینچ میں؟ یعنی پہلے سے جب بینچ تشکیل دے دیا کہ جی 4-3 سے فیصلہ آئے گا یا 5-2 سے فیصلہ آئے گا، یہ ذہن میں رکھ کے یہ بینچ بناتے ہیں۔ تو اب اگر قاضی صاحب میں ذرا سے بھی عدالتی نورمز کا خیال ہوتا کہ وہ، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ شرافت سے بینچ نہیں بنا، یہ شرافت سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ یا منصور علی شاہ نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ اب ان 6 ججز کا یہ آ رہا تھا کہ وہ 6 ججز اس کمیشن کے خلاف اور اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے 184 کے تحت، اور وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر یعنی قاضی صاحب کو پھر صبح کی، لیکن میں نے بتایا نا کہ یہ جو عزت ہے یہ آنی جانی چیز ہے، یعنی بندے کو باٹے کا ہونا چاہیے، سروس کو ہونا چاہیے بندے کو، یہ عزت آونی جاونی شاہ ہے، اور خاص کر پاکستان تو کوئی یعنی آپ کہیں کہ عزت غیرت یہ پاکستان ہے، کوئی مسئلہ کو نہیں۔ نواز شریف کو 1.5 کو کتنی دفعہ دم دبا کے بھاگ گیا ہے، پھر آئے نہ ہے، اور لوگ اس کو آگرین شیر ہے، کہنے لندن نہ سے نہ ہے، کہنے جدہ نہ سے نہ ہے، اور اس نے سپورٹرز کو آگرین دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا۔ عزت غیرت نہ کیڑا معاملہ ہے؟ کوئی معاملہ ہی کو نہیں۔ وہی حال جو ہے نا، کیونکہ قاضی صاحب انہی کے دوست ہیں، قاضی صاحب انہی کی سنتوں پہ چلتے ہیں کہ جس طرح وہ ہیں، جب قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں تھے تو قاضی صاحب چیف گوئرا تھے، جب قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں تھے تو قاضی صاحب چارلس ڈیگال تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا تھے۔ لیکن جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا نا اور پتہ چلا کہ 100 میں کتنے 20 ہوتے ہیں، اور کہاں سے واٹس ایپ آتے ہیں، اور اگر تنخواہ پوری لینی ہے، اگر گاڑی کا پیٹرول اور ڈیزل پورا لینا ہے، اگر ججز کالونی میں سب سے بڑا گھر لینا ہے، تو پھر یہ تو غلط مرنی پوسون۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے بجائے خاکی فائز عیسیٰ بڑھنا پوسی، اس تو علاوہ کوئی چارہ کو نہیں۔ تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ منصور علی شاہ اس بینچ میں بیٹھیں، کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس جو ہے نا بینچ میں بیٹھیں۔ انہی 2 ججوں نے وہ 2 نمبر وزیر اعظم کے ساتھ مل کر، وہ فارم 47 والے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر، اس پالشیے کے ساتھ مل کر ان 6 ججوں کو بھوکے بھیڑیوں کے اور بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا، اپنے سے جونیئر ججز کو۔
اور کس کے حوالے کر دیا؟ احسن بھون کے. اور کس کے حوالے کر دیا؟ آدم نذیر تارڑ کے. یہ احسن بھون لوگوں کو عاصمہ جہانگیر کے نام پہ ووٹ لیتے ہوئے وکلا تنظیموں کو شرم ہی نہیں آتی. عاصمہ جہانگیر کا یہ نظریہ تھا جس پر وہ ووٹ بٹورتے ہیں، اور ان وکلا پہ بھی حیرت ہے جو عاصمہ جہانگیر کے نام پر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اور ان کو سپریم کورٹ بار کا صدر بنا دیتے ہیں. تو بہرحال بات ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ اپنا دباؤ، اور یہ بات آپ کو واضح بتا دوں، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، یہ ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ آپ کی پوسٹیں پڑھتے ہیں، یہ یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں. یہ آپ بے فکر رہیں، دیکھتے ہیں. اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے. میرا نہیں دیکھتے ہوں گے، میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں، 2 ٹکے کا جو ہے نا وہ یوٹیوبر ہوں، لیکن بڑے بڑے یوٹیوبرز کو یہ سنتے ہوں گے کہ قوم کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، قوم ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، قوم ہمیں کن القابات سے نواز رہی ہے، قوم ہمیں کن الفاظ میں یاد کر رہی ہے. یہ ان کو پتہ چلتا ہوگا. کیا میمز بن رہی ہیں فیس بک پہ. لہذا لگے رہیں، اپنا دباؤ برقرار رکھیں، لازمی لکھیں. اب آپ نے ان کو بینچ سے نکلوانا ہے، یعنی آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ مہم چلائیں اور ان کو بینچ سے نکلوائیں. بدھ کو سماعت ہونی ہے، وکلا بھی اعتراض کریں گے، 6 ججز کو بھی اعتراض کرنا چاہیے جن کی درخواست ہے، اور ان کو دھکے مار کے بینچ سے نکلوائیں کہ آپ لوگ تو نکلے نا بینچ سے، کیونکہ آپ لوگ شہباز شریف کے ساتھ مل گئے تھے. آپ لوگ نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اس تصدق حسین جیلانی وہ 75 سالہ بابے کے حوالے کر دیں گے، وہ جو کریں گے وہ یہ. عدالتیں اگر آزاد ہوں، عدالتیں، تو اس ملک کا سارا نظام وہ بہترین ہو سکتا ہے. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جی فوج ہے 7ویں نمبر پہ اور عدلیہ ہے 134ویں نمبر پہ. تو 134ویں نمبر والے 7ویں نمبر والے پہ اعتراض کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ عدلیہ کو 134 نمبر پہ لے کے کون گیا ہے؟ سوال یہ ہے پولیس کو یہاں تک لے کے کون گیا ہے؟ آرओز کو یہاں تک لے کے کون آیا ہے؟ عدلیہ کو یہاں تک لے کے کون آیا ہے؟ وہ جج کو شرم نہیں آئی جس جج نے جو ہے نا عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کہ انہوں نے اسی وقت لاہور میں بھی دہشت گردی کی، اسی وقت میاں والی میں بھی دہشت گردی کی، وہاں پہنچا دیا. وہ جج کو شرم نہیں آئی. لیکن وہ جج کو کس طرح شرم آئے؟ تو فیصلے آتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور تنخواہ یہاں ہر کسی کو پیاری ہے، نوکری پیاری ہے، سلوٹ پیارے ہیں. وہ پیچھے جو کرسیاں آگے پیچھے کرے وہ جڑے پچھو کھلے انہوں نے ٹرے آلے وہ انہاں کو بڑے پیارے ہیں، انہاں کو پروٹوکول پیارا ہے، مرنا انہاں ہے کو نہ. اور انہاں کو ایسی جات کیڑے پوسن، ایسی جات کیڑے پوسن کہ انہاں کو سمجھ ہی نہ آسی کہ انہاں نے کیڑے جڑا ہے نا جی وہ کنا چو وڑ سن تے ناک کے چو نکل سن، انہاں کو سمجھ ہی نہ آسی. اور انہاں تک درخواست ہے کہ جی وہ اس نا گلو باٹن لازمی یوٹیوب تے دیکھون. وہ شامی نے بھی دکھایا، یاسر شامی نے، وہ ایک دفعہ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی ایمان کی جو رتی ہے وہ ان ججوں میں پیدا ہو جائے اور وہ یہ نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو جی فوج 7ویں نمبر پہ، ہم بھی مانتے ہیں 7ویں نمبر پہ. دنیا میں 7 ایٹمی طاقتیں ہیں، 7ویں ہم ہیں، اور بڑا شکر ہے، یعنی بڑے لوگوں نے قربانیاں دی. اس میں ڈاکٹر عبدالسلام، اس میں ڈاکٹر A.K. خان، اس میں سمر مبارک مند، اس میں زید بھٹو، اس میں غلام اسحاق خان، اس میں جنرل ضیاء، کس کس کا نام لیں؟ تو بالکل ہم ایٹمی طاقت ہیں. اور ایٹمی طاقت کی ہم نے کتنی قیمت ادا کی ہے، کتنا پیٹ کاٹا ہے ہم نے. وہ بھٹو کا جو محاورہ تھا وہ ہم نے سچ ثابت کیا ہے کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم جو ہے نا وہ ضرور بنائیں گے. قوم کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ تو وہ تو 7ویں نمبر پہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. عدلیہ کو 134 پہ کس نے پہنچایا ہے؟ یہ تو جسٹس صدیقی نے پہلے بتا دیا تھا کہ فیض امید جو ہے نا وہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ نواز شریف کو ریلیف نہیں دینا، اور جو ہے نا وہ باجوہ جو ہے نا یہ فیصلے کرواتا ہے. اب آپ جس دن عدم اعتماد پیدا ہوئی اس دن عدالتیں کس نے کھلوائیں؟ وہ 134 نمبر پہ ہے نا، تو 7ویں نمبر والوں نے ان سے عدالتیں نہیں کھلوائیں. پریزن وین کس نے پہنچائی قومی اسمبلی کے باہر؟
کس نے پہنچائی؟ اسلام آباد کی سڑکوں پہ سب ٹرک چلنا شروع ہو گئے. کیا ہو گیا تھا کہ سب ٹرک چلنا شروع ہو گئے؟ یہ سارا کون کر رہا تھا؟ یہ عمر تا بندیال کر رہا تھا. تو پھر ان کو بھائی 134ویں نمبر پہ پہنچانے والے بھی وہ بھی شوکت صدیقی نے بتا دیا ہے کہ کون ہے. آپ نے مہم چلانی ہے کہ قاضی فائدی سے اس بینچ سے علیحدہ ہو، منصور علی شاہ اس بینچ سے علیحدہ ہو. دونوں کمپرومائزڈ ہیں، دونوں شہباز شریف کو مل چکے ہیں، دونوں شہباز شریف کے ساتھ ایگری کر چکے ہیں، دونوں شہباز شریف 2 نمبر وزیر اعظم کو وزیر اعظم مان چکے ہیں، فارم 47 کو مان چکے ہیں، دھاندلی کو مان چکے ہیں، لہذا بینچ سے علیحدہ ہوں. اس کے بعد محلات میں رہتے ہیں غمخوار ہمارے، وہ ایک ٹک ٹاک اور بن گئی ہے جڑا ہے نا جی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں فارم 47 تے. اس واسطے جرمنی چو 3 ارب نہ ہیلی کاپٹر وہ آ رہا ہے. یہ وہی بھونکے ہیں نا، یہ وہی ٹٹو ہیں، یہ وہی بھاڑے کے ٹٹو ہیں جو گھنگرو باندھ کے ناچتے تھے عمران خان کے بنی گالہ سے، جو ہے نا وزیر اعظم وہ جانے پہ ہیلی کاپٹر پہ 7 منٹ کا رستہ ہے یا 5 منٹ کا. اب اس ٹک ٹاکر کے لیے وہ ہیلی کاپٹر سنا آ رہا ہے جرمنی سے اور اس کی قیمت ہے 3 ارب روپے. اب اس تو زیادہ ظلم ہو سکنا اس قوم نال کہ جس وزیر اعلیٰ کو لوگاں ووٹ ہی نہیں دیتے، لوگاں منتخب ہی نہیں کیتا، انہوں نے اسمبلی چکسریت ہی کو نہیں، وہ تو کہنی پسند ہے، کہنی پسند ہے. ساگو کو نہیں پتا، ایک کو نہیں پتا کہ نانی دادی ہونے باوجود کہنی پسند ہے اور کائیں کو پسند ہے، سسٹم کو پسند ہے. بھائی اس نے آمنیاں جامنیاں سسٹم کو پسند ہے. میں آ جاؤں، اندر آ جاؤں، پہلے کیمرہ مین اندر کھلار کے کہ میں آ جاؤں. پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا کہ پاکستان اتنے گڑج گیرے سی. اور یقین کرو کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو پتہ ہونا نا کہ ایک ڈیاڑے مریم نواز سب تو بڑے صوبے نہیں وزیر اعلیٰ بانے سی، وہ ہو سکنا ہے پاکستان تو ہی توبہ کارنجو نا. وہ آکھو نا بھائی برطانیہ ٹھیک ہے، ملکہ برطانیہ کے نظام جو ہے نا انڈر وہ چلے پیا، جاجی چنگے ہو سن، شرابی وکسی، سوری وکسی دکانہ تے، لیکن اے کہ عدالتاں چ انصاف ہو سی، عدالتاں چ قاضی فائدی سے ہی کون ہو سی، منصور علی شاہی کون ہو دی، عامر فاروقی کون ہو سی، عدالت ٹھیک ہو دی، باقی ہر چیز وکے پہ گوریاں ہی ہر پادے پھر سون لوگ گوریاں ہی تکسی، سکرٹ ہی تکسی. بہرحال اے سسٹم ٹھیک. اگر انہوں کو پتہ ہونا کہ اے جڑی ہے نا مریم نواز وہ وزیر اعلیٰ ہی بن سی فارم 47 تے، او نال 4-5 سہیلیاں رکھے دی جیریاں آگ سن کہ یہ ہم ہیں، اے ساری وزیر اعلیٰ ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے، اے پارٹی ہو رہی ہے، یعنی یہ پورے اتنے بڑے صوبے میں پارٹی ہو رہی ہے. یعنی یہ جب مذاق تھائیں ڈٹھن ہے اس فاشا جمہوریت، اس بد کردار جمہوریت، اس رکھیل جمہوریت، جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ انتقام ہے نا، یہ تکو یہ انتقام ہے. میرے حلقے نے وچ راول پنڈی کینٹ چو جیڑا وہ بندہ ہوں خطاب کرنا تھا نا کالجاں ایم پی اے، وہ کوئی 40,000 کی لیڈ تے ہرائے. یعنی اس کو نولی کا نہیں ووٹ نہیں دیتے، وہ ہونے تھے گڈی گھن کے تے پھرنا تھا بھائی میں ایم پی ہاں، کالجاں خطاب کرنا تھا. کوئی بشرمی نہ لے بول، کوئی ڈھٹائی نہ لے بول، کوئی گھٹیا پان نہ لے بول. اور پہلے اس آکھا وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بڑا آسان ہے، وہ راستہ. پھر اس کو پرویز رشید آکھا ہے تو پروفیسر عرفان صدیقی آگیا بھئی بی بی ہوا راستہ اپنا چاٹ، سونے چاٹ، زبان مار. اور تو ایک تو زبان مریضی ہے کو جڑا تیرا لگوئے ہونا ہے پوڈر شوڈر وہ بھی نہ لگنا راسی بوٹن تے تیری تقدیر بدلے سی. جیڑی تو کدائیں کونسلر نہیں بنی تو ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بن سی. جیڑی تو سفارش تے کالج داخل تھی ہے تو ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بن سی. اور 13 کروڑ یہ بادی کوئی مرد کو نہیں، کوئی عورت کو نہیں، صرف تور آ گئی ہے کیلبری فونٹ. لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے. ان لوگوں کا عزت اور غیرت سے کیا تعلق. اور لاکھ لعنت ہے آئی ایم ایف والوں پہ، ورلڈ بینک والوں پہ،
हर बार चीखते रहते हैं कि इनको कर्जा न दें, इनको कर्जा न दें। ये इसी तरह अल्ले तल्ले करते हैं। इमरान रियाज कह रहा था कि 2 करोड़ और 73 लाख के जो इन्होंने टायरों के लिए मांगे हैं, वो इस 2 करोड़ और 73 लाख के 25% में आते हैं। अब जिनको मैथ्स आता है तो वो निकाल लें कि 2 करोड़ और 73 लाख का 25% कितना बनता है। कमेंट्स में लिख देना है कि वो इतना बनता है। इन्होंने कहा है सरकार को कहा है कि 2 करोड़ और 73 लाख लगेंगे। इमरान रियाज कहता है कि 25%, 2 करोड़ और 73 लाख का 25% निकाल लें, उतने के टायर आते हैं। लेकिन सरकारी पैसा खजाने ना तो लाख लान होते IMF वाले थे जो इनको पैसे देते हैं। खैर, उनका IMF तो हथियार है, उन्होंने इनको नीचे रखना है, उन्होंने अपने हुक्म मनवाने हैं, उन्होंने चीन को कॉर्नर करना है, उन्होंने अफगानिस्तान से दुश्मनी करवानी है, उन्होंने इंडिया को जो है ना इंडिया की बर्तरी साबित करनी है। वो भी ठीक है अपनी जगह पे, पैसे दे के ये उधार नहीं पीतियां ने। बहरहाल उस टिक टाकर तक ये नाल उसने जड़ियां नुकरानियां वतियां वही हेलीकॉप्टर थे, यानी इन्हों को घर च काम करने वाली कोई न रखे जड़ियां उसने नाल वतियां। बहरहाल जी हेलीकॉप्टर आ रहा है 3 अरब ना। आखिरी खबर यह है जड़ा सा पहले दिन तो कह रहे थे कि मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने डांटते हुए कहा है कि किधर है एडवोकेट जनरल, और यहाँ पे सियासत नहीं होगी, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि ये जो कुछ खान साहब के साथ हुआ है ना, ये कानून नहीं है, ये अदल नहीं है, ये सियासत है। इमरान खान को रात 12-12 बजे तक समातें करके सजा दिलवानी थी कि जी वो इलेक्शन से पहले उनको सजा हो, वो बाहर ना आ सकें। और सबसे अहम बात पता क्या थी कि इमरान खान के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मायूस हो जाएं। लेकिन पाकिस्तानी कौम की जितनी भी हम खामियां बयान करें, वो मायूस नहीं होते, ना होना चाहिए। वो डट के खड़े थे, वो डट के खड़े हैं, और 8 फरवरी को डट के उन्होंने मोहरें लगाई, और आगे भी डट के वो खड़े रहेंगे। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है, उन्होंने साबित किया है। और आज उनके बयानिए को मियाँ गुल हसन औरंगजेब, प्रिंस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने वो सच साबित किया है कि ये सियासत थी, ये कानून नहीं था, ये अदल नहीं था, ये जुल्म था। और 1 मिनट में उन्होंने जो है वो सजा मुअत्तल कर दी, जो है वो उसकी तोशाखाना की। अब साइफर में क्या रह गया है, इद्दत में क्या रह गया है। आपको बताया कि तारीख इस्लाम की पूरी तारीख में किसी को इद्दत पे, ये तो इतनी प्यारी सुन्नत है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह करना, कि जी निकाह करें, हर कोई खुश होता है। और मेरे प्यारे पैगंबर की इतनी प्यारी सुन्नत है कि उन्होंने 1 से ज़्यादा शादियां की, उनके सहाबा ने 1 से ज़्यादा शादियां की, क्योंकि ये बड़ी प्यारी सुन्नत है। और उस पे भी कि जी ये जो है ना गैर मनकूला बीवियां हों, जिस तरह शहबाज शरीफ ने गन पॉइंट पर तलाक़ें दिलवा के शादियां की, या नवाज शरीफ का तैरा सैयद के साथ चक्कर था, या हमजा शहबाज का आहद मलिक के साथ चक्कर था। मरियम के मैं बताता नहीं हूं, वो आपको अच्छी तरह पता है, चूंकि वो औरत है, हम सिर्फ सियासी बात करते हैं। इस तरह की खैर है, लेकिन आपने शादी की है, आपने निकाह किया है, आपने पैगंबर की सुन्नत पे अमल किया है, लिहाजा आपको सजा मिलेगी। तो ये सियासी थे सारे। गुल हसन औरंगजेब ने भी कह दिया है, तोशा खाना उड़ गया है, साइफर उड़ जाएगा। इद्दत तो मेरा ख्याल है पहली हेयरिंग पे उड़ना चाहिए। तो बहरहाल आपको मुबारक हो, इमरान खान की सजा मुअत्तल हो गई है। दुआ करें, बड़ी अच्छी रातें चल रही हैं कि खान साहब जल्द से जल्द बाहर आएं। और जो है वो फिर जिस दिन आपको बताया था ना, जब ठाकुर गब्बर सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करता है, तो आगे से गब्बर सिंह क्या कहता है, जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया ठाकुर, बहुत पछताओगे। और जिस दिन वो ठाकुर जेल से बाहर आ गया, केड़े फॉर्म 47 ते केड़ियां 224 सीटां ते केरे न्यूट्रल ते केरे ए पोलिटिकल ते बी पोलिटिकल ते सी पोलिटिकल ते वाई पोलिटिकल, उसने बाहर आउण नहीं दे रहे। हारून रशीद साहब लिखा है कि जेड़े दिन वो बाहर आसी, लोग इमाम खुमैनी ने इस्तकबाल को भूले सी कि जिन्हें इस्तकबाल होना है। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह पाक तो आपको आसानियां अता फरमावे, आसानियां वंडोनी तौफीक अता फरमावे।
اور میرے کو برداشت کرنا حسب معمول اتنا تو آرا سٹیمنا ہے. بہت بہت شکریہ.